बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का, आपकी क्रिटिसिज्म का, आपकी दुआओं का, और जो लोग मुझे दुआएं नहीं देते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ख़ास तौर पे अपने पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं काफ़ी दफ़ा मिस कर गया। माशाल्लाह 222 हो चुके हैं। बड़ी मेहरबानी आप सबकी। आपकी मदद से बहुत सपोर्ट मिली है, मॉरल सपोर्ट भी मिली है, दूसरी किस्म की सपोर्ट भी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे सारे पेट्रन्स जितने हैं। नाज़रीन, आज मैं ये शायद पहली दफ़ा है जो कि मैं 12 घंटे के अंदर-अंदर 2 दूसरा व्लॉग कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए आपको पता है मैं कोई मिर्च मसाले वाली बात, लेकिन बड़ी एक खतरनाक किस्म की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। एक तो बहुत ही अजीब किस्म की खबर है। दोनों जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो आमने-सामने हैं, चीफ जस्टिस और काज़ी फ़ाइज़ ईसा के मुतालिक एक खबर है। पता नहीं सच है कि नहीं, वो भी ज़िक्र करूँगा। फिर इमरान खान साहब की जो के मुतालिक जो खबरें बहुत ज़्यादा अभी तूल पकड़ रही हैं कि या तो उनको अपना अरेस्ट कर लिया जाएगा किसी किस्म में ट्रम्प्ड अप चार्ज पे, और या एक खबर चल रही है बहुत ज़्यादा कि उनको अबडक्ट कर लिया जाएगा। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या कहीं ले जाएँ, पता ही नहीं चलेगा। वो कहेंगे जी हमारे पास तो है नहीं, फ़ौज भी कहेगी नहीं है, पुलिस भी कहेगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी, जिसकी मैं तस्दीक कर चुका हूँ, वो ये है कि उनकी असैसिनेशन की। तो इस सब को समझने के लिए हमें जो सेंट्रल फिगर है इस सारे ड्रामे का, जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, उनके मुतालिक बात करें। उनको प्यार से लोग, कोई लोग उनको जनरल विस्की कहते हैं, कोई जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर चुस्की वाला कहते हैं। उनके बेचारों के बड़े नाम हो गए हैं। वो भी बेचारे हाजी बगलोल की तरह सारी ज़िंदगी बस अब वो इसी विस्की, चुस्की के चक्कर में फँसे रहेंगे। और उनके पिता हयात ता क़यामत ये जो है ना ज़लील और ख्वार होके, और इनका ख़ानदान इसी तरह गुज़रेगा। तो ये मैं जल्दी-जल्दी आपको बत बत बातें बता दूँ, इससे कि छोटा वीलॉग करना, ज़्यादा लंबा नहीं करना। एक ट्वीट की एक नसीम सदीकी साहब एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी वो बड़ी बाकायदा पूरी जैसे कहानी है कि जी कल शाम को काज़ी फ़ाइज़ ईसा, मसूर अली शाह और सरदार तारिक के साथ चहलकदमी कर रहे थे कोई पार्क में, जजेस कॉलोनी में। सरदार तारिक आपको पता है कि पाकिस्तान के अज़ीम तरीन करप्ट जजों में उनका शुमार होता है। इतने करप्ट थे कि जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे तो लोगों ने कहा कि खुदा के लिए इसको चीफ जस्टिस मत बनाओ, ये तो तबाही मचा देगा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में इसलिए लिया है, वो यही तबाही मचानी शुरू कर दी। इंतहाई, तो वो तो सीधा लफ्ज़ नहीं लिख सकता है अंग्रेज़ी में, उसकी जजमेंट सारे और लोग लिखते हैं। साथ मंसूर अली शाह, वो किस चक्कर में बिके हुए हैं मुझे नहीं पता। ये मुझे पता है कि वो ख़ास शहबाज शरीफ के ख़ास आदमी रहे हैं, और शहबाज शरीफ को उन्होंने एक केस के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी फ़ेवर भी की। और तो ये उनके मरून मिन्नत हैं। लोग कहते हैं हदी साहब आप बहुत शरीफ आदमी हैं, आप लोगों को पहचानते नहीं हैं। मंसूर अली शाह बहुत 2 नंबर आदमी है। मैं बड़ा हैरान हुआ, इसलिए कि मेरी राय उनके मुतालिक बड़ी अच्छी थी, अब नहीं है। तो ये चहलकदमी कर रहे थे। साथ और 2 कौन थे? एजाज अहसन साहब और ये अपने चीफ जस्टिस बंदयाल साहब। ये वॉक कर रहे थे और आमना-सामना हो गया दोनों का। और सुना है कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने, अगर आप वो ट्वीट जाके देख लें, ट्विटर पे है, नसीम सदीकी जर्नलिस्ट की। फ़ाइज़ ईसा ने उनके ऊपर तोहमत लगाई कि तुम एक रेपिस्ट हो, तुम रेपिस्ट के खानदान में से हो। कोई जो गुस्सा तो इनको था जो आजकल चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब वो इशारा कर रहे थे, वो शबनम एक्ट्रेस का एक केस था जिसमें बंदयाल फैमिली के एक साहब थे, फारूक बंदयाल, उनके खिलाफ ये एलिगेशन थी कि उन्होंने एक्ट्रेस शबनम के साथ ज़द-ओ-कोब किया। बहुत मशहूर वाक़या है, सबको पता होगा। जो अभी जवान है उनको शायद ना पता हो, लेकिन ये बड़ा मशहूर वाक़या है। और जब ये बंदयाल साहब ने ये अप्रैल की वो जो 4, 6, 7 तारीख को जो वो भी दी, जजमेंट भी जो दी थी खिलाफ, तो सारे लोगों ने वो फारूक बंदयाल का केस उठा के उनकी भी मिट्टी पलीत कर दी बेचारे। अतावन तो उस पर सुना है कि बड़ा झगड़ा हो गया। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी छड़ी उठाने के उनको मारने के लिए की। बंदयाल साहब ने कोई साइड में कोई छड़ी थी, वो उठा के उनके ऊपर फेंकी। तो फिर वो लोगों के बीच में ये नौबत सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यहाँ तक आ गई। फ़ाइज़ ईसा के खानदान के आदमी ने मुझे बताया कि वो एक्चुअली मेंटली डिरेंज्ड आदमी है, नीम पागल है, वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल है। वो बचपन से इस किस्म की हरकतें थी, दिमाग बहुत तेज़ है, इंटेलिजेंट बहुत है, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलता है। और ये स्किज़ोफ्रेनिक है। स्किज़ोफ्रेनिक है कि कभी उसकी कोई पर्सनैलिटी निकलती है, कभी दूसरी निकलती है, कभी बड़ी अच्छी, बड़ा ज़बरदस्त, और कभी एक बिल्कुल जल्लाद,
ایک عجیب قسم کا انسان جو فراڈ بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، اور ایک بڑا جنہیں آئین کا، تو یہ اسکیزوفرینیا ہے اس کو، تو یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے، اس کو تو چیف جسٹس بننا نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک خبر جناب میں نے کہا یہاں تک پہنچاؤ، یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ چیف جسٹس کو قاضی فائز عیسیٰ اٹیک کر رہا ہے فزیکلی۔ اچھا جی، دوسرا جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں بیفور میں جنرل چسکی صاحب کی تھوڑی انالیسس کریں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ پی ڈی ایم کی جو یہ ساری چیز ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے سپریم کورٹ کے آرڈر کے، تو ریجیکٹ کرنے والے اول تو ہوتے کون ہو؟ دوسری بات یہ، میں نے لائر سے بات کی، سب کہتے ہیں کہ جی کوئی جواز نہیں ہے اس آرڈر کو ریجیکٹ کرنے کے، بہت یہ سمجھداری سے انہوں نے آرڈر دیا، انہوں نے ٹیمپرری انجنکشن کی ہے کہ جب تک ہم اس پورے کیس کے سارے پہلو نہیں دیکھ رہے تب تک یہ جو بل ہے جو بعد میں ایکٹ بن جائے گا، اگر پریزیڈنٹ نے اس کو سائن کیا یا نہیں کیا، تو یہ ہم اس کو پورا دیکھتے ہیں، بہت بڑا یہ میجر کیس ہے، تب تک اس کی جو عمل اس کے اوپر عمل روک دیا جائے۔ انہوں نے بڑا اچھا کیا، اور انہوں نے 3 باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری نظر میں جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے جو میں نے ایکسپلین کیا بڑے آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اینی وے انہوں نے کہا جی انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کو مارشل کیا آرگیومنٹ، اور جو ان کا فیصلہ ہے بڑا اچھا ہے۔ بات سر یہ آ رہی ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی بات، یہ تو ایسی ہے کہ میں ابھی رات ہے، میں رات کہوں کہ اب آج رات ہے، اور میرا بیٹا ہے کہتا ہے نہیں جی یہ تو صبح ہے، چاند نہیں ہے، یہ سورج نکلا ہوا ہے، تو ایسے ہی آپ مسترد کر دیں۔ تو چور و چکے بدماش ہیں وہ، سوائے مسترد کرنے کی اچھی بات کو اور کیا کریں گے؟ اینی وے تو ان کا مسترد کرنا ایکسپیکٹڈ تھا، اس سے ہمیں کوئی وہ گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے جو ان کو یہ طاقت فراہم کر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی بات کرے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اسمبلی کا سیشن تو 26 تک انہوں نے ملتوی کر دیا، چھٹیاں منائیں گے، پاکستان جل رہا ہے لیکن جائیں جی آپ عید منائیں اور چھٹیاں کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں، اور ادھر ملک جل جائے۔ یہ اسمبلی کا یہ حال ہے، 40 42 45 کی اسمبلی ہے ویسے بھی، ابھی دیکھتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے جاتے ہیں کہ نہیں۔ اب جی آ جائیں اس کے اوپر کہ انہوں نے جو ان کیمرہ سیشن کال کیا ہے، جس کے اندر ندیم عاصم چسکی والا اور ندیم جس کو عادل راجہ ہنی بنی کہتا ہے، یہ جائیں گے اور یہ بریفنگ دیں گے۔ یہ کیا بریفنگ دیں گے؟ یہ ان لوگوں کو کیا بریفنگ دیں گے جو یہ روز صبح شام آپس میں باتیں کرتے ہیں؟ یہ کیا جا کے بریفنگ دیں گے؟ جی سیکورٹی بہت حالات خراب ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں، ہم ملک کو قابو کریں گے، ہم ملک کو بچائیں گے، فلاں اور کیا؟ مطلب کون سی ایسی نئی بات ہے جو ہم لوگوں کو نہیں پتا؟ یہ ان کو بھی نہیں پتا جو ہمیں پتا ہوتی ہے، خدا کی قسم، جو عاصم منیر کو نہیں پتا ہوتی، ندیم انجم کو نہیں پتا ہوتی، مجھے پتا ہوتی ہے، میرے پاس خبریں آتی ہیں، میں تو 90% آئی سویر آپ لوگوں کو بتاتا بھی نہیں جو میرے پاس خبریں آتی ہیں اندر کیا، اور ان کی اپنی فوج کے اندر کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ مجھے لوگوں نے اپنے ہتھیار، بریگیڈیئر لیول کے لوگوں نے اپنے ہتھیاروں کی تصویریں بھیجی ہیں ایمونیشن کے ساتھ، میگزینوں کے ساتھ، کہ سر یہ تیار ہے، یہ کر کے تو دیکھے، ہم اس کی ایسی کی تیسی نہ کر دیں۔ تو مطلب اس قسم کی باتیں ہیں، اور بھی بہت ہیں، میں آپ کر دیں، لوگ کہیں گے کہ برغلار ہے۔ اینی وے جی، چوتھی بات یہ جی 3 ممبر بینچ، دیکھیں پھر کتنی زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ 3 ممبر بینچ بیٹھے گا، چیف جسٹس نے ان کیمرہ بیٹھے گا، یہ حکومتی جو اہلکار ہیں ان کو بلا کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی مجھے ہمیں وہ کیا پوچھے مجھے پتا ہے، پوچھیں گے کہ تم میں کوئی حکم دیا گیا کہ یار یہ پیسوں کا بندوبست کرو یا ڈھونڈو یا پتہ کرو، اور یہ سیکورٹی فورسز والوں نے تم سے کسی نے پوچھا کہاں کہاں ڈپلائمنٹ ہے، کدھر کدھر ڈپلائمنٹ ہے، وہ جو تم نے کوئی دستاویزات ان سے شیئر کیے ہیں جب انہوں نے آپ سے مانگی کہ بھئی ہمیں سیکورٹی کی رپورٹ دو، وہ دستاویزات ہمیں لا کے دکھاؤ، جو آپ سے انہوں نے پیسے کے متعلق مانگا ہے، جو آپ نے ان کو دستاویزات دیے جس کی بیسس پہ انہوں نے کہا ہے ہم نے جی سب کو دیکھ دیا، ہم نہیں کر سکتے، ای سی پی کو جو دکھائی گئی وہ ہمیں دکھائیں کہ ہم بھی پھر فیصلہ کر سکیں کہ واقعی یہ صحیح کر کیا رہے ہیں۔ چونکہ جج ہے نا، تو یہ حقائق نکالنا چاہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے جو کہ حکومت کو دیا گیا ہے، ملک کے اہلکاروں نے، بیوروکریٹس نے۔ عطا بندیال کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اور اس سے عطا بندیال جو ہے پھر فیصلہ کرے گا کہ یار واقعی کوئی بڑی سیریس انہوں نے انٹینشن تھی، ارادہ تھا، اور انہوں نے انفارمیشن گیدر کی ہے، وہ انفارمیشن گیدر کریں، ہم بھی اس کو تولیں ترازو میں کہ اس کے اندر کتنی ہے، ہم بھی سوال پوچھیں، اچھا اگر یہاں پیسہ نہیں تو وہ جو پیسہ ہے اس کا کیا ہوا، وہ جو پیسہ آپ کا
پڑا ہوا ہے 16 بلین فنڈ میں، اس کا کیا ہوا؟ اس طرح جو فنڈ انہوں نے پچھلے ثاقب نثار صاحب نے کٹا کیا تھا، 16 بلین پڑا نا اس کے اس بینک اکاؤنٹ میں. تو یہ اس طرح کی بات کریں کہ بڑا پکا کام کریں کہ بندیال صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اس سے مجھے خوف صرف یہ ہے کہ بندیال صاحب کی زندگی کا بہت زیادہ مجھے خوف ہے، اور جن ان کو گارڈ کرنا ہے انہی کے اندر سے کوئی ان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ پہنچائے. بہت مجھے خوف ہے کہ یہ بیکاز یہ وسکی والا جو ہے نا، یہ تو تلا ہوا ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ الیکشن اکتوبر تک ہو، فائز عیسیٰ بن جائے چیف جسٹس، صدر بھی اپنا ہو، اور ہم پھر اپنا من موجی کریں. وسکی کے پاس جانے سے پہلے یہ جو ویٹرنز آف پاکستان جی پی ٹی آئی کے پاس گئے، ان کی میں بات کر لیتا ہوں، پھر میں وسکی کی بھی تھوڑی انالیسس کروں گا اور ویلاگ کو کلوز کروں گا. ویٹرنز آف پاکستان کے بڑے، میں بھی اس کا ممبر تھا، بڑا ایکٹیو ممبر تھا. وہ میں اتنا ایکٹیو تھا کہ انہوں نے مجھے وہ جو فورم تھا نا اس سے نکال دیا. کہتے یار مہدی ایک میرے سے سینئر ہے بریگیڈیئر، کہتے مہدی یار تو باجوا 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 کرتا ہے. نہیں ہو خدا کی جان تو مجھے باہر لگا. میں کیسے چل رہا مجھے باہر لگا، اپنی جان بچا لو. میں نے ابھی علی قلی خان صاحب، لیفٹیننٹ علی قلی خان سے رابطہ کیا ہے. میں نے کہا کہ سر آپ آئے ذرا، یا بریگیڈیئر محمود صاحب آئیں میرے سے بات کریں کہ ہم ذرا کھل کے آپ کی بات سنیں کہ آپ لوگوں کا کیا اس کے اوپر نظریہ اور آگے آپ کا لائے عمل کیا ہے. بریگیڈیئر محمود صاحب فرسٹ پی ایم اے کے ہیں. یہ میرے والد صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میرے والد صاحب اس زمانے میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر تھے. یہ جو پہلا آئی ایم اے پی ایم اے کا دہرادون کا 28 کیڈٹس تھے، ان کو بیچ کو میرے والد صاحب لے کے آئے تھے پی ایم اے میں. میرے والد صاحب پہلے ایڈجوٹنٹ تھے پی ایم اے کے، اس کے بعد کمپنی کمانڈر تھے قاسم کمپنی کے سب سے پہلے. قائد اعظم جب وہاں آئے تھے میرے والد صاحب وہاں تھے. قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح جب آئی تھی، ہمارے والد صاحب نے ان کو کنڈکٹ کیا. ایک بڑی اچھی بڑی مشہور تصویر ہے، وہ کوئی کیڈٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، فاطمہ جناح صاحب کھڑی ہے، ساتھ میرے والد صاحب کھڑے. اینی وے، تو بیٹے محمود صاحب ان کو بھی جانتے ہیں، تو میں نے ان کو علی قلی خان صاحب کو آ کے سر تھوڑا سا ان کو بتا دیں کہ میں کن کا بیٹا ہوں، شاید وہ آئے. تو یہ جی محمود صاحب کی جو بات بہت زیادہ دکھ ہوا نا، وہ ہوا کہ عاصم منیر نے ان کا جواب بھی نہیں دیا. اور عاصم منیر نے وہ جو 3 جرنیل ہیں، 4 جرنیل جن کو سندھ میں کہا، انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ فوج بدل چکی ہے. یہ بھی نہیں کہا، اس نے کہا کہ حالات بہت بڑی گیم ہے، یہ تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. گیم کیا ہے؟ گیم یہ ہے کہ امریکہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہم امریکہ کو منانے کے چکر میں ہیں، تو یہ تمہارے بس سے باہر ہے، یہ ہم کر لیں گے. یہ وہی بات ہے جو اس نے ولٹن پارک میں کی کہ جی یہ 2 لائنیں ہیں، نیشنل سٹیبلٹی، نیشنل سیکیورٹی، ہم نہیں اجازت دیں گے ان کو کراس کرنے کے لیے. اور پہلے تو ڈھکنی مجھے یہ بتا ڈیریے کہ یہ لائنیں کا تعین جو ہے نیشنل سٹیبلٹی اور نیشنل سیکیورٹی کا، اس کی ڈیفینیشن کون بنائے گا؟ تو بنائے گا. تو تیرے جیسے بندے کا دماغ جس نے سنگل پرسی دماغ ہے، کبھی نوکری نہیں کی، تم ہمیں ڈیفینیشن بتاؤ گے کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہوتی ہے اور نیشنل سٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ وہ ہوتی ہے جو باجوہ ہمارے پاس چھوڑ کے گیا. یہ نیشنل سٹیبلٹی سیکیورٹی جو تو کر رہا ہے، یہ نیشنل سٹیبلٹی سیکیورٹی ایوب خان چھوڑ کے گیا، آدھا ملک 2 لاکھ کرا گیا، یحییٰ خان کرا گیا. یہ نیشنل سیکیورٹی ہے کہ جی پوری وار آن ٹیرر میں ہم نے اپنے آپ کو بیچ کے بیڑا غرق کرا دیا. یہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلٹی دی ہمیں ضیاء نے کہ ہمیں کلشنکوف کلچر، ڈرگ، یہ وہ سارا فرقہ واریت بے تحاشا لدھیانوی شدھیانوی کب پیدا ہوئے ہیں؟ یہ ضیاء کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. یہ فرقہ واریت شیعوں کا قتل و غارت کب ہوا؟ میں پاکستان کیوں چھوڑا ہے میں نے 98 میں، اس لیے 98 میں، اس لیے اسی کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے. یہ لوگ، یہ پوری فوج نے اس ملک کو انسٹیبل کیا اور انسیکیور کیا، یہ یاد رکھیں. اینی وے، تو یہ ایک تو بہت عجیب ہے. مجھے نا جو یہ بگر گیم کیا ہے نا، یہ مجھے کسی نے کہا کہ آصف زرداری ایکچوئل سی آئی اے کا اسٹیشن چیف ہے. وہ جو بھی دبئی گیا نا، وہاں سے فیصلے آرڈرز لے کے آتا ہے. اور یہ عاصم منیر جو 2 دفعہ چھپ کے گیا ہے نا اپنا امریکہ، 2 دفعہ گیا ہے. یہ جب انگلینڈ میں یہ کانفرنس میں گیا ہے، یہ گیا ہے، وہ تو مجھے کنفرم پتا ہے. اس کا جہاز دیکھا گیا ہے، جس بندے نے دیکھا اس نے مجھے بتایا. اور یہ جو سعودی عربیہ بھی گیا نا 7 دن، میں حیران، میں کہ یہ 7 دن کھجورے، کتنی کھجورے کھانی ہے اس نے 7 دن میں؟ یہ 7 دن کیا کر رہا ہے سعودی عربیہ؟ یہ ادھر سے بھی گیا تھا. تو ایک تو یہ جی جو بریفنگ دیں گے نا جا کے، آخری بات کر کے اس کے اوپر آتا ہوں، جو یہ بریفنگ دیں گے نا جا کے
نیشنل اسمبلی میں. ساتھ کون ہے اس کے؟ ندیم انجم, جو اسی کا پتہ کاٹ رہے, اس کے خلاف کانسپریسی شروع کر دی ہے عاصم منیر کے خلاف, اس لیے کہ جیسے یہ ابھی 3 جنرل ریٹائر ہوں گے, ندیم انجم سینئر موسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی کسی طرح سے اس کا پتہ کٹے اور میں بن جاؤں. وہ بننے سننا کوئی نہیں ہے, وہ زرداری کا ٹاؤٹ ہے. نواز شریف پاگل بہت ہے لیکن وہ زرداری کے آدمی کو کبھی نہیں بنائے گا. اچھا جناب, یہ جو عاصم منیر جاتا ہے, جو میں نے ذکر کیا تھا, جاتا ہے, یہ بیسکلی جاتا ہے سی آئی اے کے آفیشل سے ملنے کے لیے اور ان سے آرڈر لینے کے لیے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا بگ گیم, یہ گیم, یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ایک بڑا کھلاڑی سمجھ رہا ہے کہ میں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ کرتا ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ میری بات, میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ جو عمران کے خلاف اس کے دماغ میں ایک بات ڈالی گئی کہ زائنسٹ ایجنٹ ہے, یا اس نے خود اس نیریٹو کو کیا ہے. مجھے کسی نے کہا گیا ہے کہ میں مہدی صاحب, میں سی آئی اے کو جانتا ہوں, میں 25 سال یہ اس ایریا میں آپریٹ میں نے کیا ہے. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کو جتنی یہ انفارمیشن ہے نا عاصم کے پاس عمران کے خلاف اس قسم کی, اس کو گندا میلا کرنے کی, یہ سی آئی اے پرووائڈ کرتی ہے اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے اور غلط ہوتی ہے. اور یہ جو ہے ڈیریا, یہ چونکہ امپریس ہوتا ہے گوروں سے, یہ بہت اس کو احساس کمتری ہے جس میں آتا ہوں, تو اس کی وجہ سے یہ مان جاتا. اب اس کے اوپر آ جائیں جی, اس کی تھوڑی سائیکو انالیسس کر لیں. سب سے پہلے تو جی میں بتا دوں, جو میں بار بار بات کرتا ہوں نا کہ یہ بندہ یہ ہے کون, یہ دیکھیں جی, یہ بندہ یہ ہے, یہ دیکھیں جی, 6 آرمی آفیسرز پروموٹڈ ٹو لیفٹیننٹ جنرل. یہ جی ٹریبیون کی خبر ہے, یہ ویسے تو اوپر تو آج کی ہے, لیکن جس خبر کی ڈیٹ ہے نا وہ ذرا آپ دیکھ لیں, 28 سپتمبر 2018. یہ دیکھ لیں جی غور سے, 28 سپٹمبر 2018 کو آئی ایس پی آر کا ریلیز آتا ہے کہ 6 لیفٹیننٹ جنرلز کو پروموٹ کیا گیا ہے, جس کے اندر موصوف کی تصویر ہے اوپر والی لائن میں, تیسری نمبر تصویر رائٹ میں. ٹھیک ہے, دیکھ لیجیے, باقی اور بھی جلال ہے, سب کچھ ہے. یہ بندہ 28 ستمبر 2018 کو پروموٹ ہوا, دیکھ لیا جی, شک تو کوئی نہیں. اس بندے کو 28 ستمبر کو 2018, اس کو 27 ستمبر 2022 کو ریٹائر اصولاً ہو جانا چاہیے. اس بندے نے اپنی فیملی کی بیماری کا بہانہ بنا کے 3 مہینے بعد اپنا رینک پہنا آفیشلی. یہ جناب اکتوبر 28, نومبر 28, دسمبر کی 5 تاریخ, ٹھیک ہے نا جی, 2 مہینے 7 یا 8 دن کے بعد اس بندے نے اپنا رینک پہنا. یہ فوج کی ہسٹری میں کبھی پہلے نہیں ہوا کہ کوئی افسر نے 2-2.5 مہینے کے بعد اپنا رینک پہنا. ہفتہ ڈیلے ہو سکتا ہے, 2 ہفتے ہو سکتے ہیں. اس نے جان بوجھ کے اس کو طول دی, دماغ میں کیلکولیٹ کر لیا کہ اس وقت پھر میں جا کے نمبر 1 ہوں گا جب 29 نومبر 2022 کو جو بھی چیف اس وقت ہوگا. یہ تو 18 کی بات ہے. یہ اتنا چلاک اور اتنا مکار اور اتنا جھوٹا آدمی. تو سب سے پہلے تو یہ آپ کو آئی ہوپ, یہ دیکھیں جی, 1 منٹ جی, پھر سے دیکھ لیں جی, یہ بندہ 28 ستمبر 2018 کو پروموٹ ہوا ہے اور اس کو 27 ستمبر 2022 کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا, جس کے ساتھ باقی سارے ہوئے تھے. وسیم اشرف تھوڑا لیٹ ہوا تو اس نے بھی رینک لیٹ لگایا تھا, پتہ نہیں کسی وجہ سے, وہ بھی لیٹ ریٹائر, لیکن وہ بھی, یہ سارے 6 کے 6 ریٹائر, 5 ہو گئے, یہ کم وقت رہ گیا. اچھا جی, ایک اور اس کی پروفائلنگ کی ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس نے کہا ہے کہ جی جو بیچارے ذرا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ, غریب بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور ان کی تربیت بھی ایک ایسے ماحول میں ہوتی ہے جہاں پر 2 نمبری کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی, وہ لوگ جب طاقت کی پوزیشن میں آتے ہیں ان کی 2 چیزیں آپ کو سب سے زیادہ نظر آتی ہیں. ایک, وہ اتھارٹی کو سب سے زیادہ مس یوز اور ابیوز کرتے ہیں. دوسرا, وہ ہر قسم کی اقدار پر اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ان کے لیے تو یہ اس کی وجہ سے اس کو ایک احساس کمتری ہے اور یہ پاور کو بڑا مس یوز اور ابیوز کرتا ہے, جو یہ کر رہا ہے, جس طریقے سے عمران کو یہ زود کوب کرنے کی اور بھی آگے چیزیں کرنے کے ان کے ارادے ہیں. اور فائنلی یہ جو ہے اس کو ایک ہر چیز پہ کمپرومائز, اس لیے مریم نے اس کو بنا دیا.
دیکھ لیا یہ ہمارے جیسا ہے, یہ تو ہمارا بھائی ہے, ہمارا چاچا ہے. یہ نواز شریف نے کہا او تو ساڑھے ورگ ہے بھائی, آ جا آ جا آ جا, مطلب فلاں علیحدہ خاندان, تو بھی لگتا ہے فلاں علیحدہ خاندان ہے, ہمارے ساتھ مل جاؤ. تو اس لیے اس کو بنایا, ان کو پتا تھا کہ یہ بکاؤ ہے, یہ بک سکتا ہے, یہ خریدا جا سکتا ہے, انہوں نے اس کو خرید لیا. اس لیے یہ کہتا ہے کہ میں عمران کو قتل کر دوں گا. میں پی ٹی آئی کو ایک دفعہ نہیں درجن دفعہ اس نے کہا ہے, بڑے لوگوں کے سامنے کہا ہے. ویک ہے, بہت کمزور ہے, لیکن بتاتا یہ ہے کہ میں بڑا سخت آدمی ہوں. اور یہ ایک کاورڈ کی اور بلی کی نشانی ہے. دھوکہ دینے والا, آپ کو پتا ہے اسٹاف کالج میں پورا کورس اس کو کہتا ہے ڈیسیور, کہ دھوکہ دینے والا ہے, مینوپولیٹر ہے. جس آدمی نے اس کی پرورش کی وہ اعجاز امجد کا سنگی, اس کا ماموں, تو آپ سوچیں اس کے اقدار کیا تھے اور اس نے اس کو کیا اقدار سکھائے ہوں گے. بہت ہی سوالیہ نشان والے اس کے دوست ہیں. ان میں سے دو کو آپ سر عام آپ دیکھ لیں, محسن بیگ اور محسن نقوی. کس کو نہیں پتا کہ محسن بیگ کا کیریکٹر کیا ہے, کس کو اب نہیں پتا کہ محسن نقوی کا کیریکٹر کیا ہے. یہ اس کے اتنے قریبی دوست ہیں کہ ایک کو یہ ملنے گیا جس دن اس کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی, اور دوسرے کو اپنے ساتھ یہ عمرے میں لے کے گیا. بہت زیادہ احساس کمتری کا احساس ہے, اور ایسے لوگوں کو اگر پیسہ دکھاؤ تو یہ بہت امپریس ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے محسن نقوی اور محسن بیگ چونکہ امیر آدمی ہے, بنایا انہوں نے فراڈیے سے, تو ان کو بہت یہ امپریس ہوتا ہے. ڈرپوک اس لیے پہلے بھی کہہ دیا, اپنے افسروں کے سامنے نہیں جا سکتا, ٹروپس کے سامنے نہیں جا سکتا, بہت خطرناک ہے. عمران کو اگر کسی نے قتل کروایا وہ یہ ہوگا یا آصف زرداری ہوگا, یا یہ مل کے اس سارے ٹولے نے کرایا, جس کے اندر عاصم, آصف زرداری, نواز, شباز, مریم, بلو اور فضل الرحمان سب سے خطرناک, بیکاز فضل الرحمان کو بہت غصہ ہے. تو یہ اب آیا کہ جی اس کو روک کون سکتا ہے, فوج کے اندر کے جنرل سب سے پہلے. اور ان کو میں کہتا ہوں کہ تم خدا کے لیے کو عقل کے ناخون لو, یہ ویسے بھی انلیگل ہے, یہ ریٹائر ہو چکا ہے, اس کو ایک بکے ہوئے ہمارے کرپٹ سیاستدان کا نامنی ہے, اس نے پاکستان کو خانہ جنگی میں ڈال دینا ہے, اس نے الیکشن نہیں ہونے دینے, آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا, کسی بھی طریقے سے نکالیں, آپ خدا کے لیے اس کو نکالیں اور الیکشن کی طرف ملک کو جانے دیں. یہ نیچے جو پٹی چل رہی ہے, ہمیں ایک آزاد جمہوری پاکستان چاہیے جہاں لا قانون کی بالادستی ہو. ایسے میں ایک بتاتا چلوں سینئر جرنیلوں سے ایک بات ہے, میں وشی فرانس کے متعلق میں ایک سیریل دیکھ رہا تھا کل, موقع کبھی کبھی ملتا ہے تھوڑا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے. اس سیریل کے اندر نا میں نے دیکھا کہ, اور میں نے بہت پڑھا ہے وشی فرانس وہ حکومت تھی جو 1941 میں بنی, جب جرمنی نے قبضہ کر لیا فرانس کے اوپر, اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, اس کو فرینچ آرمسٹس کہتے ہیں. اس معاہدے کے تحت انہوں نے کچھ حصہ فرانس کا اپنے قبضے میں رکھ لیا, کچھ جوائنٹ تھی اور کچھ کو چھوڑ دیا. جو قبضہ جرمنز کے پاس تھا, اور جو دونوں جرمن اور فرینچ جس کے اوپر جوائنٹ رول تھا, اس کی حکومت تھی وشی فرانس کی. وشی اس لیے کہتے تھے کہ وہ پیرس سے نہیں کام کرتی, وہ وشی میں کرتی. اس کا جو پرائم منسٹر تھا وہ مارشل پیٹین تھا, جو پہلی جنگ عظیم میں سب سے بڑا ایک لیڈر, بہت بڑا جنگجو, بہت بڑا ہیرو تھا فرانس کا. اس کو کہتے ہیں ہیرو آف وردون, کوئی بیٹل ایک تھی وردون کی, اس میں اس نے بڑی زبردست کا, فرانس اس کو تقریباً پوجا کرتا تھا. تو جرمن نے کہا کہ اس کو بنا دیں گے تو فرانسیسی بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہی فرینچ جنہوں نے جرمن کے ساتھ جنگ لڑی, جب جرمن نے آ کے ان کے اوپر قبضہ کیا, وہی پولیس اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہو گئی, انہی کی اپنی سرکار اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہو گئی, ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ مخبری کرنے لگے, اپنے لوگوں نے اپنے ہی فرینچ والوں کو جیلوں میں ڈالا. یہ یاد رکھیں, یہ فرانس جیسا ملک ہے جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اس ملک کے پتہ نہیں 20-30 لاکھ بندہ اس کا جو ہے اس وقت تک مر چکا ہوگا, پتہ نہیں 60 لاکھ مر چکے ہیں دونوں ورلڈ وارز کو اگر ملائیں, 6-8 ملین بندہ ان کا, 60-80 لاکھ بندہ مرا ہے ان لوگوں کا. یہ قوم جس کی فرینچ ریولوشن اتنی مشہور ہے,
اس کے اپنے ملک کے جتنے بیوروکریٹس اور پولیس کے لوگ تھے اور فوجی تھے سارے کے سارے غدار ہو گئے، اور اپنے ملک کے اوپر انہوں نے 4 سال وہی ظلم کیا جو جرمن نے کیا تھا، تھوڑا کم کیا ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فوج ہماری ہے، یہ پولیس ہم محب وطن، فرانس جیسے ملک میں اگر ان کی فوج بک سکتی ہے، ان کی پولیس بک سکتی ہے، ان کی بیوروکریسی بک سکتی ہے، وہ ہم کب کدھر کے ٹٹ پنجی ہے؟ ہم نے تو ہزاروں سال بکے ہوئے ہیں، ہماری تو ہسٹری ہے، ہم بکے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو کوئی کسی نے آگے قبضہ کر لیا، یہی جرنیل لائن میں کھڑے ہو کے سلوٹ ماریں گے ان کو، یہی آصف زرداری اور یہی عاصم منیر اور یہی سارے جتنے ہیں، یہی شہباز شریف، یہی ان کو نیشنل اسمبلی بلا کہیں گے یہ جنرل صاحب آگے ذرا تقریر کر دے جو امریکن جنرل ہوگا یا کہیں کا۔ یہ یاد رکھیں، یہ بہت خطرناک پکچر پینٹ کر رہا ہوں۔ اگر فرانس میں ہو سکتا ہے کہ ہم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جناب ادھر میں ختم کرتا ہوں۔ اگر فوجی جرنیل نے عاصم منیر کو نہیں نکالا، عاصم منیر نے ہار نہیں ماننی، وہ ڈٹا رہے گا اور اس قوم کو خانہ جنگی کی طرف ہم نے خوف اتارنا ہے، ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ، ہم نے لائرز کے ساتھ، ہم نے سب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے فوج کے جو ہمارے عظیم پیٹریوٹک افسر ہیں، جوان ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور عاصم منیر جیسی ایک بہت ہی بےہودہ ناسور پاکستان کے اوپر جو مسلط ہوا ہے اس سے ہماری جان چھڑائے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور پاکستان زندہ باد۔ اب تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو، آپ کے پیاروں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی نشست سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔